तालीफात ऑनलाइन बुक स्टोर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़ा मशहूर वाक़या पीर ज़ुल्फ़िकार नक्शबंदी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया बयान फरमाते हैं, जिसमें बड़ा सबक है कि हज पे जाने के लिए कभी भी पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके लिए जब अल्लाह की तरफ से बुलावा आता है तो सारे इंतज़ाम खुद ब खुद हो जाते हैं। जामिया अशरफिया में एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, मौलाना इंद्रीस कांधलवी रहमतुल्लाहि अलैह। उन्होंने मारिफुल कुरान भी लिखी है। एक वाक़या सुनाया करते थे कि लाहौर का एक गवाला था। गाय भैंस की दूध दोहने वाले को गवाला कहते हैं। नौजवान शख्स था, गवाला था, लेकिन इसके दिल में हज करने की बड़ी तलब थी। चुनाचे जब लोग हज करके वापस आते तो वो इनसे बड़े शौक़ और मोहब्बत के साथ हज के अहवाल पूछता था कि हज कैसे होता है, कहाँ होता है, कितने दिन होता है। हत्ता कि एक साल जब हज का मौसम शुरू होने लगा, छोटी ईद के बाद ही उसने लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि हज पर कैसे जाते हैं। किसी ने उसे बताया कि हज के लिए कराची से जाते हैं। चुनाचे उसने लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि कराची तक कैसे जाते हैं। किसी ने बतलाया कि कराची तो स्टेशन से जाते हैं। फिर उसने लोगों से पूछा कि स्टेशन कहाँ से जाते हैं। अब किसी शख्स ने उसके ऊपर रहम खाकर उसको स्टेशन तक पहुंचा दिया। अब ये वहाँ स्टेशन पर पूछता फिर रहा था कि मुझे कराची जाना है, कराची कैसे जाएंगे, कितने दिनों में पहुँचेंगे। कई दिनों तक वो गवाला लाहौर का स्टेशन पर फिरता रहा। बिल आखिर काफ़ी दिन जब उसको देखते रहे लोग, तो ट्रेन के एक कंडक्टर गार्ड ने सोचा कि ये बेचारा कई दिन से यहाँ फिर रहा है, लिहाजा इसके साथ कुछ ताआवुन करना चाहिए। चुनाचे उस गवाले से कहा कि तुम मेरे साथ ट्रेन में बैठ जाओ, मैं तुम्हें कराची तक ले जाऊँगा, कराची पहुँच जाओगे बस तुम। अब जब ये वहाँ पहुँच गया, उसके वास्ते से और उसके बताए हुए तरीके के मुताबिक उसके साथ ही पहुँच गया। अब कराची रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर इसने फिर पूछना शुरू कर दिया एक आदमी से, दूसरे आदमी से कि मुझे हज पर जाना है, मैं कैसे जाऊं। तो एक शख्स ने इसको हाजी कैंप जाने का रास्ता बता दिया कि हाजी कैंप है, वहाँ पूरा शहर आया हुआ होता है, पूरा मुल्क के लोग इकट्ठे होते हैं, फिर बहरी जहाज़ पर सवार होते हैं और सवार होकर वो हज के सफ़र पर जाते हैं। जब वो लोगों को सवार होकर जाते देखता तो उसके जज्बात मज़ीद उभर आते, उसको जोश आता। वो देखता कि ये लोग हज पे जा रहे हैं। रोज़ाना या कितने दिनों के बाद जब भी जहाज़ रवाना होता तो वो बेचारा बड़े शौक़ से देखता रहता था। ना उसके पास टिकट थी, ना पासपोर्ट था, कोई पैसे नहीं हैं, लेकिन इसके दिल में हज करने का सच्चा जज्बा मौजूद था। चुनाचे वो वहाँ जिसको भी मिलता यही कहता रहता कि मुझे हज पर जाना है। एक दिन उसके दिल में ये ख्याल आया, उसने देखा कि जो हाजियों का सामान जहाज़ पर ले जाने वाले कुली हैं, उनकी मखसूस वर्दी है और उनको ऊपर जाने की मुकम्मल इजाज़त है। ना कोई टिकट की ज़रूरत है, ना पासपोर्ट की ज़रूरत है, ना पैसों की ज़रूरत है, बस वो वर्दी पहनी हुई है कुली वाली और वो जहाज़ पर जा रहे हैं, सामान ले जाते हैं। लिहाजा उसने एक कुली से दोस्ती कर ली और उसे कहा कि भाई थोड़ी देर के लिए अपनी वर्दी मुझे दे दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं सामान पहुंचा दिया करूंगा और हाजियों का सामान ऊपर तक ले जाऊंगा। जब सामान ख़त्म हो जाएगा तो मैं अपने कपड़े पहनकर आपकी वर्दी भेज दूंगा। चुनाचे उस कुली ने उसे अपनी वर्दी दे दी और वो सामान उठाने के बहाने जहाज़ पर आता जाता रहा और देखता कि लोग कैसे जा रहे हैं। कई दिन ऐसे ही होता रहा। अब जब सारा सामान एक दिन ख़त्म हो गया तो वो उधर ही कहीं छुप गया, अपने कपड़े उधर ही पहन लिए और कुली की वर्दी वापस भिजवा दी। कुली को वर्दी वापस मिल गई, उसको पता नहीं कहाँ गया, कैसे गया है। ये शख्स गवाला जिसने लाहौर से सफ़र शुरू किया था बग़ैर पैसों के,
یہ وہیں پر ادھر ادھر وقت گزارتا رہا، جہاز چلتا رہا، ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، کسی کو کیا پتہ چلے کہ کون ہے کون نہیں ہے، کون چیک کرتا ہے، اتنا لمبا سفر ہوتا ہے، شروع میں چیک ہو جاتا تھا۔ اس کے دل میں اللہ کی ایسی محبت تھی کہ پاسپورٹ اور ٹکٹ کے بغیر صرف جذبات اور شوق کے گھوڑے پر سوار ہو کر یہ شخص اللہ کے گھر کو دیکھنے جا رہا تھا۔ لوگ اپنے کمروں میں بستروں پر سوتے، یہ بیچارہ عشق اور محبت میں بیٹھ بیٹھ کر ہی وقت گزار لیتا۔ اسی دوران اس نے، کافی لمبا سفر تھا، جہاز میں ایک بندے کے ساتھ واقفیت پیدا کر لی اور اسے کہہ دیا کہ بھائی جب جدہ آئے تو مجھے بتا دینا، کیونکہ جدے میں یہ اتر نہیں سکتا تھا، کس کے پاس کوئی بھی پاسپورٹ ٹکٹ یا کچھ بھی پیسے نہیں تھے، تو اس لیے اس نے اس کے ذمہ لگا دیا کہ جب جدہ آئے تو اس سے پہلے مجھے بتا دینا۔ کچھ دن گزرے تھے، جہاز جو ہے وہ جدے کے قریب پہنچ گیا، شہر کی روشنیاں سامنے نظر آنے لگی، بحری جہاز ساحل کے قریب پہنچنے ہی والا تھا 1-2 دن میں۔ تو اس آدمی نے اس کو بتلا دیا کہ دیکھو جدہ تو آ گیا ہے، تم کیا چاہتے تھے؟ اس نے دیکھا کہ اس آدمی نے، جس نے اس کو بتایا، اس نے دیکھا کہ یہ گوالا نوجوان، جیسے اس کو پتہ چلا کہ جدہ آنے والا ہے، اس نے جہاز کے عرشے کے اوپر چڑھ کر کھڑے ہو کر سمندر کے اندر چھلانگ لگا دی۔ اب وہ آدمی بڑا حیران کہ اس کو تیرنا تو آتا نہیں تھا، اور اس نے دیکھا کہ یہ نیچے گیا ہے پھر ابھر ہی نہیں سکا، تیرنا آتا ہی نہیں تھا اس کو۔ اب وہ خاموش ہو گیا، کیا کرتا؟ اس نے سوچا کہ یہی تقدیر میں لکھا ہوگا، بس ڈوب گیا، اللہ کو یہی منظور تھا۔ بہرحال وہ گوالا تو وہاں سے پھر گم ہو گیا۔ یہ شخص جس نے اس کو بتایا تھا اور پورا سفر اس کے ساتھ دوستی بھی رہی، یہ وہاں سے اتر کر اپنا حج کرنے چلا گیا۔ 4-5 دن اس نے حج کیا، حج مکمل ہو گیا۔ طواف زیارت جب کی، حج مکمل ہو گیا، حرم شریف سے باہر نکل رہا تھا، اس نے دیکھا کہ وہی گوالا حرم شریف سے نکل رہا ہے، اور اس گوالے نے عربوں جیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ یہ تو حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا۔ اس سے جا کر پوچھا، بھئی تم سمندر میں ڈوب گئے تھے، چھلانگ لگا دی تھی، وہی ہو نا تم؟ اس نے کہا میں وہی ہوں۔ دونوں خوشی اور حیرت کے مارے ایک دوسرے کو اتنا زور سے ملے اور بار بار پوچھے گوالے سے کہ تمہارے ساتھ کیا گزری، کیا بیتی، تم یہاں تک کیسے پہنچے؟ تو گوالا کہنے لگا کہ ابھی تم خاموشی سے میرے ساتھ چلو، میں تمہیں آگے جا کر بتاؤں گا۔ چنانچہ وہ آدمی گوالے کے ساتھ چل پڑا۔ باہر نکلے، دیکھا حرم کے باہر ایک نئی کار کھڑی ہوئی ہے اور کار کے اندر ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے، انتظار کر رہا ہے گوالے کا۔ گوالا اس کے ساتھ بیٹھا، اس کو بھی ساتھ لیا اور یہ سارے مکان کی طرف چلے گئے۔ مکان بالکل نیا بنا ہوا تھا، اندر جا کے دیکھا کوٹھی سجی ہوئی ہے۔ گوالے نے اسے بٹھا دیا، نوکر سے کہا کہ اس کو کھانے پینے کی کوئی چیز لا دو، اکرام کرو، مشروبات اور پھل آ گئے۔ اب یہ آدمی مزید حیران ہو کر اس سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی بتاؤ قصہ کیا ہے؟ کہنے لگا میں تمہیں قصہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے میں تمہیں یہ بتا دوں کہ یہ کار بھی میری ہے، ڈرائیور بھی میرا ہے، مکان بھی میرا ہے۔ اب مزید حیران ہو گیا، کہہ رہا بتاؤ جلدی بتاؤ کہ ہوا کیا ہے؟ اب وہ گوالا اپنا واقعہ سنا رہا ہے کہ ویسے تو یہ راز کی بات ہے اللہ اور میرے درمیان، لیکن چونکہ تم شروع سے میرے ساتھ تھے، میرے رازوں کا تمہیں پتہ ہے، کیسے چھپ چھپا کے میں شروع سے ایسے ہی چلتا آ رہا تھا، اس لیے یہ راز بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ کہنے لگا میرے دل میں اللہ کا گھر دیکھنے کا بہت شوق تھا، اور اس شوق اور محبت میں نے یہ حیلہ کیا کہ جب جدہ پہنچنے لگے تو میں نے کہا کہ اے اللہ، یہاں تک کا راستہ مجھے معلوم تھا، اب آگے مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، تو میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ یہ کہتے میں نے چھلانگ لگا دی، اللہ پر بھروسہ کیا، تیرنا مجھے آتا نہیں تھا، ایسے ہی ہاتھ پاؤں مارتا رہا، اللہ کی قدرت کے لہروں نے دھکیل کر ساحل کی طرف پہنچا دیا۔ میرے اندر بھی پانی چلا گیا، ہوش اڑ گئے، ساحل پر پہنچا، بالکل بے ہوشی کی حالت میں تھا اور وہیں لیٹا رہا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو تہجد کا وقت تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو ایسی جگہ پہنچا ہوا تھا، سب راستے بند تھے، سامنے ایک گھر نظر آ رہا تھا، ساحل کے ساتھ ہی گرل لگی ہوئی تھی، آگے دروازہ بند تھا۔ میں وہیں گرل کے پاس ہی بیٹھ گیا، سوچنے لگا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔
تو گرل کی دوسری طرف ایک کوٹھی تھی اور اس کے گھر میں صحن میں ایک گائے بندھی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ 2 آدمی اس گائے کا دودھ دہنے کے لیے آئے، مگر گائے ان سے مانوس نہیں تھی، جس کی وجہ سے قابو نہیں آ رہی تھی۔ جب وہ دودھ نکالنے کے لیے بیٹھتے تو گائے انہیں بیٹھنے ہی نہ دیتی۔ بڑی مصیبت میں گرفتار تھے۔ ایک آدمی کبھی گائے کو پکڑ رہا ہے، دوسرا کوشش کر رہا ہے، پہلا کوشش کر رہا ہے، دوسرا کوشش کر رہا ہے۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا، وہ اسی طرح کشمکش میں ہیں اور کشتی کھیل رہے ہیں اس کے ساتھ۔ میرا تو کام ہی یہی تھا، یہ تو تھا ہی گوالا۔ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو عربی مجھے آتی نہیں تھی، میں نے ان کو ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اگر مجھے موقع دو تو میں اس کا دودھ دو دیتا ہوں۔ وہ دونوں بڑے حیران تو ہوئے، لیکن انہوں نے کہا کہ آ جاؤ۔ لیکن اب آگے جنگلہ بند تھا، گرل لگی ہوئی تھی۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ وہ کوٹھی سی پورٹ کے ڈائریکٹر کی تھی، بندرگاہ کے ڈائریکٹر کی تھی۔ اس ڈائریکٹر کا ایک بیٹا تھا اور وہ بیٹا ڈاکٹروں نے ہدایت کر رکھی تھی کہ بیٹے کو گائے کا دودھ پلاؤ۔ اب اس ڈائریکٹر نے اسپیشل اپنے بیٹے کے لیے گائے تو خرید لی، گائے رکھ لی، گائے لے آیا گھر، لیکن اس کا دودھ دہنے کے لیے کوئی نہیں تھا۔ ڈائریکٹر پریشان، اس کی بیوی پریشان اور یہ 2 بندے الگ پریشان۔ اب یہ بھاگے بھاگے ادھر ڈائریکٹر کے پاس گئے، ان سے کہا کہ جناب اس طرح 2 بندے ہیں۔ یہ 2 بندے تھے، انہوں نے کہا جی ایک بندہ ہے وہاں باہر ہے اور ساحل کے پاس ہی گرل کے پار پڑا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں اس کا دودھ دو دوں گا تمہیں اگر مجھے موقع دیا جائے۔ ڈائریکٹر نے چابی ان کو دے دی، یہ چابی کھول کر، یہ چابی سے تالا کھول کر اس کو لے آئے۔ جب ڈائریکٹر کے پاس آیا اور اس نے اجازت مانگی، گائے کے پاس لے گئے اس نے اس کو جا کر بڑے پیار سے ہاتھ پھیرا، اس کو مانوس کیا، اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور اس گائے نے پہلے سے بھی زیادہ 8-10 کلو دودھ نکال کر دے دیا۔ ڈائریکٹر کی بیوی نے دیکھا تو وہ بڑی خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ آج یہ دودھ سارا دن میرا بیٹا پیے گا۔ پھر وہ کہنے لگی ڈائریکٹر صاحب کو کہ اس بندے کو اب جانے نہیں دینا، اس کو رکھ لو یہیں پر۔ جب ڈائریکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، یہ جا کر بیٹھا، پوچھا ڈائریکٹر نے کہ آپ کون ہو؟ یہ کہنے لگا کہ جی میں حج کرنے آیا ہوں پاکستان سے۔ تو ڈائریکٹر نے کہا کہ جی اب ہم تمہیں واپس نہیں جانے دیں گے، کیونکہ تم دودھ نکالنے کا ہنر جانتے ہو، فن ہے تمہارے پاس، تربیت یافتہ ہو، تو اب ہم تمہیں واپس نہیں جانے دیں گے۔ یہ کہنے لگا جی مجھے آپ کی پیشکش تو قبول ہے، لیکن میں نے حج کرنا ہے۔ ڈائریکٹر صاحب کہنے لگے کہ حج کی تم فکر نہ کرو، وہ ہم تمہیں کروا دیں گے۔ دوسرے دن اس کی بیوی نے اپنے والد کو فون کیا، اس کے والد کے پاس بھی 200-300 گائے بھینسوں کا باڑا بنا ہوا تھا۔ اس نے والد کو بھی تفصیل بتائی کہ ہمارے پاس رات کو ایک بندہ آیا ہے اور وہ اتنا ٹرینڈ ہے کہ 8-10 کلو اس نے دودھ پہلے دن نکال کر دے دیا ہے اور کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ جب اس کے والد نے یہ بات سنی تو اس نے ڈائریکٹر صاحب کو فون کر دیا کہ جی اس بندے کو تو ہمیں دے دو، یہ بندہ ہمارے بڑے کام کا ہے۔ اور ڈائریکٹر صاحب بات مان گئے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اس کو میں آپ کے ہاں پہنچا دیتا ہوں۔ سسر صاحب کے گھر پہنچا دیا۔ سسر نے اس کو ذمہ لگا دیا کہ میں تمہیں یہاں رکھ رہا ہوں، تمہارے ذمہ کام یہ ہے کہ صبح شام میری گائے بھینسوں کی نگرانی کرو اور ان کا دودھ نکال کر مجھے دیا کرو۔ جب دودھ دونے کا وقت آیا شام کے ٹائم، تو اس نے 20-25 گائے بھینسوں کا دودھ کئی من کے حساب سے نکال دیا۔ اب وہ شخص تو حیران تھا کہ اتنا دودھ اور اتنا ٹرینڈ اور اتنا تربیت یافتہ آدمی، یہ تو ہمیں ضرورت تھا۔ اس نے بھی یہی بات کی کہ اب تم نے یہیں رہنا ہے، اور اس گوالے نے اس کو بھی یہی عذر پیش کیا کہ مجھے حج پر جانا ہے، حج کروا دو مجھے۔ لیکن وہ شخص بار بار اسے یہی کہتا کہ تم حج ہو جائے گا، تمہارا حج ہو جائے گا، 3-4 دن لگیں گے، 5 دن لگیں گے، ہفتہ لگے گا، تمہارا حج ہو جائے گا، لیکن پھر تم نے رہنا یہیں ہے۔ تو اب یہ گوالا بتا رہا تھا کہ اس نے مجھے حج بھی کروایا، حج کرنے کے بعد میں نے اسے کہا کہ میرا حج ہو گیا ہے، اب مجھے گھر واپس جانا ہے کیونکہ میرے بیوی بچے وہیں ہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ کسی کی فکر نہ کرو، میں نے ایک نیا گھر بنایا ہے، وہ گھر میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ گاڑی بھی لے لو، ڈرائیور بھی لے لو، لیکن تم یہیں رہو، تمہاری ہمیں ضرورت ہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ تمہارے جو بیوی بچے ہیں ان کے نام اور ایڈریس
भिजवा दो। जैसे ही वहाँ से कोई जहाज़ आएगा फ़ौरन वो उनको लेकर आएगा, यानी वो फ़ौरन यहाँ पर आ जाएंगे। फिर एक हज किया इसने, हर साल अब ये हज करते हैं। एक हफ्ते के बाद इसके बीवी और बच्चे भी पहुँच गए, हज भी हो गया, अल्लाह ने वहाँ घर भी दे दिया, गाड़ी भी दे दी। अल्लाह के घर को देखने की बरकत है कि अल्लाह ने इसको नेमतें ही नेमतें अता कर दी। अब ये गवाला उसको वाक़या सुना रहा था कि अब मैं हमेशा यहीं रहूँगा, कभी भी वापस नहीं जाऊँगा, हर साल बैतुल्लाह शरीफ का हज करूँगा। तो दोस्तों, ये जो जज्बा होता है और जो मोहब्बत और शौक़ होता है, यही हज की असल कीमत है, यही हज की कबूलियत है और यही बहाना होता है हज पे जाने का और हज का बुलावा आने का। जिसको ये शौक़ नसीब हो गया उसको अल्लाह की बेशुमार नेमतें मिलती हैं और कबूलियत ही कबूलियत मिलती है। अल्लाह हम सब को भी हज की तौफीक अता फ़रमाए और हज का सफ़र हमारे लिए आसान फरमाए और हमें भी सच्चा जज्बा अता फ़रमाए। आमीन।